कोसर, इकोनॉमिक लेक्चरर, जीडीसी बोधन। आज का जो टॉपिक है वो है द टर्टियरी सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि हिंदुस्तानी मईशत का खिदमती शोबा, जिसे सालिसी शोबा भी कहा जाता है। आइए इस टॉपिक से मुताल्लिक़ हम मालूमात हासिल करते हैं। ये जो टॉपिक है वो ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मुफीद है। आइए सबसे पहले हम सालिसी शोबा क्या है, उसके मुताल्लिक़ क्या है तारुफ पढ़ते हैं। तो बताया जाता है कि किसी भी मईशत की तरक्की का जो इन्हिसार होता है वो रास्त तौर पर ज़रई और सनती शोबे की तरक्की पर होता है। तो ज़रई शोबे की तरक्की के लिए आबपाशी, बिजली, क़र्ज़ और हमलो नक़ल की सहूलतें क्या हैं दरकार हैं। उसी तरह सनती पैदावार के लिए भी मिशनरी, आलात, हुनरमंद अफराद यानी कि मज़दूर, तवानाई, बैंकिंग और बीमा सहूलतों की क्या है ज़रूरत होती है। तो इन तमाम सहूलियात और ख़िदमात को मजमूई तौर पर सालिसी शोबा क्या है कहते हैं। यानी कि सालिसी शोबा जो कि मईशत का तीसरा अहम शोबा है, वो आम तौर पर खिदमती शोबे के नाम से भी क्या है जाना जाता है। तो बताया जाता है कि मुल्क की समाजी व माशी तरक्की के लिए खिदमती शोबा एक आब हयात है। किसी भी दूसरे शोबे की बनिस्बत ये जो शोबा है वो आलमगीर पैमाने पर आज सबसे बड़े शोबे की हैसियत से फ़रोग़ पाता हुआ सबसे ज़्यादा पैदावार और सबसे ज़्यादा लोगों को क्या है रोज़गार फराहम कर रहा है। खिदमती शोबे में नशोनुमा की वजह से ही शहरियाना, खानगियाना और दरमियानी व हतमी अशिया की तलब में क्या है इजाफ़ा हुआ है। और मईशत की बेहतरी के लिए मियारी खिदमात की दस्तियाबी एक कलीदी और अहम अंसर है। तरक्की याफ्ता ममालिक में बुनियादी और सानवी शोबे का क्या है रास्त इन्हिसार जो होता है वो खिदमती शोबे की तरक्की पर होता है। बताया जाता है कि जीडीपी में जो खिदमती शोबे का हिस्सा है वो अमेरिका में 77% है, फ्रांस में 76% पाया गया है, जबकि मुत्तहिदा बरतानिया में ये 73% और ऑस्ट्रेलिया में 71% और जापान में क्या है 68% रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ़ किस्म के जो ममालिक हैं उनकी सतह आमदनी के लिहाज से खिदमती जो शोबे का ताउन है वो इस तरीके से पाया गया है कि कम आमदनी वाले ममालिक जो हैं वो जीडीपी में 50% क्या है ताउन करते हैं। औसत आमदनी वाले ममालिक 53% क्या है जीडीपी में ताउन रखते हैं, और ऊंची आमदनी वाले जो ममालिक हैं वो 72% क्या है जीडीपी में ताउन रखते हैं। तो आदाद व शुमार का जायज़ा लेने से ये पता चलता है कि हम जो मईशत खुशहाली की सिमत गामज़न होती है, सालिसी शोबे के हिस्से में क्या है इजाफ़ा होता है। तो यानी कि पूरी दुनिया में जो खिदमती शोबे का हिस्सा है वो 68% है, और ऊंची आमदनी वाले जो ममालिक हैं उसमें सबसे ज़्यादा यानी कि 72% क्या है ये पाया गया है। आइए अब हिंदुस्तान में खिदमती शोबा किस तरीके से अपनी कारकर्दगी को अंजाम दे रहा है उससे मुतालिक क्या है हम मालूमात हासिल करते हैं। तो बताया जाता है कि हिंदुस्तान में भी हालिया अरसों में खिदमती शोबे का जो रोज़गार है और कौमी आमदनी में क्या है इसका ज़्यादा हिस्सा क्या है महसूस किया गया है। हिंदुस्तानी मईशत ज़राअत पर यानी कि मुबन्नी मईशत के बजाय इल्म पर मुबन्नी मईशत की सूरत क्या है इख्तियार करती जा रही है। यानी कि एक दौर था जब हिंदुस्तान में कहा जाता था कि हिंदुस्तान का जो बुनियादी पेशा है वो है ज़राअत। तो आज हमारी हिंदुस्तानी मईशत जो ज़राअत पर मुनसिर मईशत कहलाती थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए क्या है इल्म पर मुनसिर मईशत क्या है कहलाने की तरफ सूरत क्या है वो इख्तियार कर रही है। तो इसमें इत्तलाती टेक्नोलॉजी पर मुनसिर जो खिदमात होती हैं इसका बहुत ही बड़ा क्या है हिस्सा रहा है। और खिदमती शोबे में मामूली खिदमात अंजाम देने वाले और गैर मुनज़्ज़म शोबे के हामिल अफराद जैसे कि तरकारी फ़रोश जो होते हैं, या फेरी लगाने वाले जो होते हैं, या रक्षा चलाने वाले जो होते हैं, ये सब क्या है इसके अंदर शामिल हैं। मुख्तसर हम ये कह सकते हैं कि खिदमती शोबे में ये तमाम अफराद जो अभी मैं ज़िक्र करूँगी वो तमाम अफराद क्या है शामिल हो सकते हैं। जैसे कि तिजारत का शोबा भी क्या है खिदमात में शामिल है, होटल या रेस्टोरेंट है, या हमलो नक़ल यानी कि ट्रैवल एजेंसियाँ और जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं उनमें काम करने वाले जो इदारे का ताउन करने वाले होते हैं वो भी क्या है इसके अंदर शामिल होते हैं। गोदाम और मवासलात ये भी खिदमती शोबे का एक हिस्सा रहा है। साथ ही साथ बैंकिंग, बीमा और हकीकी जायदाद और मकानों की
जो मिल्कियत है और कारोबारी खिदमत जैसे कि अकाउंटिंग है या सॉफ्टवेयर है या डाटा प्रोसेसिंग है, और तिजारती और इंतज़ामी जो मशावरत होती है वो, और तामीराती काम और इंजीनियरिंग है या फ़नी खिदमत है, ये इश्तिहारात वग़ैरह हैं। और इसके अलावा अवामी नज़्म व नस्क़ और दिफ़ा के साथ साथ दीगर खिदमत जैसे कि तालीम, तिब और सेहत और मज़हबी और समाजी खिदमत। इसके अलावा क़ानूनी खिदमत, तफरीही और जो पिकनिक पॉइंट्स यानी कि तफरीह और दिल बहलाई वग़ैरह, ये भी क्या है यानी कि सालिसी शोबे का एक हिस्सा रहे हैं। और इसके अलावा ख़ारिजी तंज़ीमें और इदारों की शख़सी खिदमत और सरगर्मियाँ भी यहाँ पर खिदमती शोबे में क्या है शुमार की जाती हैं। तो NSSO नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी 63वें जो राउंड था यानी कि उस दौर में जो जुलाई 2006 था, जून 2007 में क्या तश्कील दिया गया था, जो बाउनवान हिंदुस्तान में खिदमती शोबा 2006 ta 7 में गैर बैंकारी मालियाती इदारों और अपनी मदद आप ग्रुपों और इमदाद बाहमी ख़र्च सोसाइटियों और जुज़वी ख़र्च इदारों और तिजारती सवारियों को भी क्या है खिदमती शोबे में शामिल किया है। खिदमती शोबे की पैदावार में हमारे मुल्क का अगर हम मुकाम देखेंगे तो वो 15वें मुकाम पर पाया गया है, और पूरे मुल्क में कुल जो मज़दूर क़ुव्वत है उस क़ुव्वत में 23% लोगों का जो रोज़गार का ज़रिया है। तो खिदमती शोबे पर NSO का जो सर्वे है वो 63वां जो राउंड है उसके मुताबिक ये बताया गया है कि यानी कि तकरीबन 1,65,12,000 क्या है तिजारती इदारे देही और शहरी इलाक़ों में क्या है पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी आदाद व शुमार का जो हम जिक्र किए थे, जैसे कि 2001 और 2 में और 2006 ta 7 के दरमियान में तिजारती इदारों की जो तादाद थी उस तादाद में यानी कि 20 करोड़ 40 लाख क्या है यहाँ पर यूनिटों का इजाफा हुआ है। तो इन इदाराजात की ये शोबेवारी तादाद से ये ज़ाहिर होता है कि 59.4% क्या है इकाइयाँ और देही इलाक़ों में 40.6% इकाइयाँ और शहरी इलाक़ों में क्या है पाई गई हैं। तो 63वें जो दौर था उसके तखमीने के मुताबिक हमारे मुल्क में खिदमती शोबे की जो इकाइयाँ हैं उन इकाइयों की तादाद के मामले में हमारी रियासत जो पाई गई थी, जो साबिक़ा रियासत थी आंध्र प्रदेश, वो 3रे मुकाम पर क्या है यानी कि पाई गई थी। उस तरीके से कुछ रियासतों का यहाँ पर हवाला दिया गया है, जैसे कि वेरी गुड कहाँ हवाला हो गया, काले कर दियो पर ठीक है जाओ लेके जाओ। अब इसके ऊपर क्या करो, उसके ऊपर दूध डाल दो पहले। हाँ शीरा बन गया, नहीं बनाया अभी, जब तक हल्लू हल्लू तले चाहते हैं। तुम क्या करो शीरा बनाने के वास्ते एक लोटा पानी रख दो, दोगुने में डाल दो। एक लोटा हाँ 1 लोटा डाल दो, तो 1 लोटा होता वो। 1 लोटा पानी डाल के 2 डब्बे शक्कर डाल दो। 2 डब्बे डालो। हाँ 2 डब्बे रख दो शक्कर। वो जितने डब्बे होते थे कौन सा डब्बा? हो रहा है। चावल नाप के 100 डब्बा। ओके चावल नाप के 100 डब्बे से 2 डब्बे शक्कर उसके अंदर डाल दो, इलायची कूट के डाल दो, इलायची कलर कूट के डाल रख दो। दूँ जाओ कलर कर जाओ बेटे, हो जान दो प्लीज़। इसके अंदर थोड़ा दूध डाल के रख दूँ। आइए अब हम हिंदुस्तान में सालिसी शोबे की क्या अहमियत है इसका हम जायज़ा लेते हैं। तो सालिसी शोबा अपने जो ज़ैली शोबे होते हैं उन शोबों के साथ मिलकर बुनियादी और सानवी शोबों की तरक्की में क्या है बहुत ही माउन शोबे का रोल क्या है अंजाम दे रहा है। तो माहिरीन माशियात की राय ये थी कि मईशत की तरक्की का जो ताल्लुक़ होता है वो GDP के ऊंचे तनासुब और सालिसी शोबे में कारकर्द आबादी से क्या है ये पाया जाता है। और जब मईशत तरक्की करती है तो सालिसी शोबे की बरामदात में भी क्या है इजाफा होता है। हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में GDP में सालिसी शोबे का क्या है बहुत ही बड़ा ताउन है, और सालिसी शोबे की अहमियत का अंदाज़ा हम इन बातों से भी लगा सकते हैं, जैसे कि सालिसी शोबे में सरमायाकारी
اور دوسرا ہے ثالثی شعبے میں جو مشغول مزدور ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جی ڈی پی میں ثالثی شعبے کا کیا حصہ پایا گیا ہے اور ثالثی شعبے سے ہونے والی برآمدات۔ تو ان 4 اشاریوں کو دیکھتے ہوئے ہم ثالثی شعبے کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں کہ ثالثی شعبے میں سرمایہ کاری کس طریقے سے کی گئی ہے۔ تو ہمارے جو 5 سالہ منصوبے ہیں، ان منصوبوں میں شعبے واری مختص رقومات اس شعبے کی اہمیت اور ترقی کے عمل میں اس کے کردار کا پتہ دیتے ہیں۔ تو دیگر 2 شعبوں کی بنسبت ثالثی شعبے کو 5 سالہ منصوبوں میں کیا ہے زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے۔ برقی مواصلات، حمل و نقل، تجارت اور سماجی و دیگر خدمات، گروہی اور شخصی خدمات کو 5 سالہ منصوبوں میں کیا ہے زیادہ اہمیت اور زیادہ رقومات کیا ہے مختص کی جا رہی ہیں۔ 11ویں 5 سالہ منصوبے میں بھی خدماتی شعبے کو کیا ہے درکار جو ترجیح دی گئی تھی، اور اس کے ذریعے سے یہ پتہ چلا ہے کہ ثالثی شعبے کو جی ڈی پی میں کیا ہے 9% کیا ہے مختص کیا گیا ہے۔ 10ویں منصوبے میں اس کو جی ڈی پی میں صرف کیا ہے 5% مختص کیا گیا تھا۔ 10ویں 5 سالہ منصوبے میں 8,87,842 2006 تا 7 کی قیمتوں پر، تو 11ویں منصوبے میں یہ رقم بڑھا کر 20,56,150 روپے کیا ہے کر دی گئی تھی۔ تو اس سرمایہ کاری میں خانگی شعبے سے ہونے والی کیا ہے سرمایہ کاری بھی کیا ہے ہم اس کا دیکھ کر کیا ہے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم کارگر مزدور پر کیا ہے نظر ڈالتے ہیں کہ ثالثی شعبے میں کیا ہے جو مشغول مزدور ہیں وہ کس طریقے سے پائے گئے ہیں، یا وہ کتنے طرح کی کیا ہے ان کا کیا رول یا کیا حصہ ہے ان کا۔ تو ثالثی شعبے میں جو کام کرنے والے افراد ہیں ان کی تعداد عمومی حیثیت سے ثانوی شعبے میں کام کرنے والے افراد کے مقابلے میں تیزی سے بڑھ رہی ہے، جس کے نتیجے میں اس شعبے میں کام کرنے والے مزدوروں کے تناسب میں بھی کیا ہے اضافہ ہو رہا ہے۔ اور خدماتی شعبے میں جو سرکاری اور خانگی سرمایہ کاری ہوتی رہتی ہے، اس لیے ان دونوں شعبوں میں روزگار کے مواقع میں بھی کیا ہے نمایاں اضافہ ہو رہا ہے۔ جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ عوامی شعبہ اور خانگی شعبہ 1991 اور 2001 اور 2008 ان تمام کا جائزہ لینے پر پتہ چلا ہے کہ مسلسل عوامی شعبہ اور خانگی شعبہ کیا ہے عوام کو یہاں پر یعنی کہ اس میں جو کارکرد مزدور ہیں ان کی تعداد میں کیا ہے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جیسے کہ 1991 میں جو ثالثی شعبہ تھا وہ اس میں کام کرنے والے مزدوروں کی تعداد 178.56 لاکھ تھی، جو بڑھ کر 2008 میں کیا ہے 182.65 لاکھ ہو گئی تھی۔ اگرچہ کہ 2001 میں ثالثی شعبے میں کارکرد افراد کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو یہ 189.60 کیا ہے لاکھ تھے، لیکن 2008 تک یہ کیا ہے گھٹ کر 182.65 لاکھ کیا ہے ہو گئے تھے۔ تو سرکاری شعبے میں کام کرنے والے افراد کی تعداد میں کیا ہے گراوٹ اس کی اہم وجہ رہی ہے۔ NSS کا جو سروے ہے جس کی 63 یعنی کہ راؤنڈ یا دور تھا سے انکشاف ہوتا ہے کہ شہری علاقوں کی بنسبت دیہی علاقوں میں خدماتی شعبے میں کام کرنے والے افراد کی تعداد کیا ہے زیادہ پائی گئی ہے، کیونکہ اعداد و شمار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دیہی علاقوں میں ثالثی شعبے میں کام کرنے والے افراد 54.1% اور شہری علاقوں میں کام کرنے والے افراد 45.9% کیا ہے پائے گئے تھے۔ تو یہ سروے جو کیا گیا تھا NSS کا 2009، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ثالثی شعبے میں کام کرنے والے جو مزدور ہیں وہ مزدوروں کی تعداد کے معاملے میں کیا ہے یعنی کہ آندھرا پردیش کو یعنی کہ سابقہ جو آندھرا پردیش تھی اسے پورے ملک میں کیا ہے دوسرا مقام حاصل رہا ہے۔ NSS کے سروے کے مطابق ہمارے ملک کی جو ریاستیں ہیں ان ریاستوں میں خدماتی شعبے میں کیا ہے 7 ریاستوں میں خدماتی شعبے میں کیا ہے کارکرد جو کل تعداد ہے وہ 64% ہے، جیسے کہ اتر پردیش ہے، آندھرا پردیش ہے، مہاراشٹرا ہے، مغربی بنگال، تمل ناڈو، کیرلا اور کرناٹک۔ تو بتایا جاتا ہے کہ ان 7 ریاستوں میں تو NSS نے اپنے سروے کیا ہے پیش کیا تھا 2009 میں، جس میں کہا گیا تھا کہ ہمارے ملک کی جو 7 ریاستیں ہیں وہ خدماتی شعبے میں کی جو کارکرد کل تعداد ہے اس کا 64% کیا ہے پائی گئی ہے۔ تو یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ جو اتر پردیش ہے وہاں پر 12.16% اور مہاراشٹرا میں 10.13، مغربی بنگال 10.07، اس طریقے سے یہ پہلے، دوسرے اور چوتھے مقام پر کیا ہے پائے گئے تھے۔
آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ خام گھریلو پیداوار میں اس کا کیا حصہ ہے۔ تو جی ڈی پی میں اس کے حصے پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو خام گھریلو پیداوار میں شعبے واری تعاون کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ 1950 سے خدماتی شعبے میں کیا ہے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور 1951 میں جی ڈی پی میں اس کا جو حصہ تھا وہ صرف 27.5% تھا، اور 2007 تا 8 میں یہ حصہ بڑھ کر 56% کیا ہے ہو گیا تھا۔ تو اس سے اس بات کی نشاندہی ہو رہی ہے کہ ہندوستان میں خدماتی شعبے میں مسلسل کیا ہے اضافہ ہو رہا ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدمات کی برآمدات۔ تو گزشتہ چند برسوں سے ہمارا ملک خدمات کی برآمدات کی اونچی شرح کا کیا ہے ریکارڈ رکھ رہا ہے۔ خدمات برآمدات سال 2004 تا 5 میں 40 بلین امریکی ڈالر کیا ہے پائی گئی تھی، جو بڑھ کر 2005 تا 2006 میں 61.4 بلین ڈالر اور 2007 تا 8 میں مزید بڑھ کر 90.1 بلین کیا ہے ڈالر ہو گئی تھی۔ برآمدات کی یہ جو شرح ہے بالخصوص سافٹ ویئر خدمات ہو یا تجارتی خدمات ہو یا مالی خدمات ہو اور مواصلاتی خدمات میں کیا ہے یہ زیادہ تیز تر پائی گئی ہے۔ 2011 تا 12 تک سافٹ ویئر کی جو مشاورتی خدمات ہے یہ انجینئرنگ ہے اور سیاحتی خدمات کی بدولت کیا ہے 310.9 بلین ڈالر تک کیا ہے یہ پہنچ چکی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی سہولیات کی ترقی کے متعلق۔ تو کئی ترقی پسند جو معاشی ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ بنیادی جو سہولیات ہوتی ہیں وہ کئی خدمات پر مشتمل کیا ہے مشاغل پر کیا ہے محیط لفظ ہوتے ہیں، جس سے مراد سماجی قائم اصل ہے۔ تو بنیادی سہولیات کی معاشی اور سماجی جو خیمات سے مراد ہم یہ لے سکتے ہیں کہ اکثر شہری و دیہی بنیادی سہولیات، یعنی کہ وافر بنیادی سہولیات ملک کی کامیابی کے تعین میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ یعنی کہ ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ سماجی و معاشی قائمات سے مراد شہری و دیہی کیا ہے بنیادی سہولیات ہیں۔ تو بتایا جاتا ہے کہ وافر بنیادی سہولیات ملک کی کامیابی کے تعین میں کیا ہے معاون ثابت ہوتی ہیں، اور اگر اس کی قلت ہو جاتی ہے تو اس کی قلت کیا ہے ناکامی کا سبب بنتی ہے۔ تو بنیادی سہولیات تنوع پیداوار، توسیع تجارت، غربت میں کمی اور ماحولیاتی صورتحال کو بہتر بناتی ہیں۔ تو بہتر بنیادی سہولیات سے پیداواریت میں اضافہ اور پیداواری لاگتوں میں کیا ہے کمی کرتی ہے۔ تو بنیادی سہولیات میں 1% کا اضافہ عالمی بینک کے مطابق دنیا کے سبھی ممالک میں 1% جی ڈی پی میں اضافے کا باعث ہے۔ تو مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی سہولیات میں اضافہ خوشحالی اور معاشی ترقی کا کیا ہے نخیب ہوتی ہیں۔ تو عموماً بنیادی جو سہولیات ہوتی ہیں ان کو کیا ہے دو زمروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک ہوتی ہیں معاشی بنیادی سہولیات اور دوسری ہوتی ہے سماجی بنیادی سہولیات۔ تو چونکہ ہم نے یہاں پر جو ٹاپک دیکھا تھا اس میں ہم ٹرٹیری سیکٹر کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ جو ٹرٹیری سیکٹر ہے یہ اس میں ہماری کیا ہے یہ بنیادی سہولیات بھی کیا ہے شامل ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے جو حمل و نقل کے جو ذرائع ہیں جیسے کہ جو ہماری سڑکیں ہیں یا پھر کیا ہے ریلوے سسٹم جو پایا گیا ہے، یا پھر مختلف قسم کے ہمارے پاس جو آبی وسائل ہیں، اور جو یعنی کہ ساتھ ہی ساتھ کیا ہے ہمارے جو ہوائی وسائل ہیں، یہ سب کیا کر رہے ہیں ہمارے یعنی کہ خدماتی شعبے کے طور پر کیا ہے یہ کام میں آ رہے ہیں، جس کے ذریعے سے کیا ہے ہمارے ملک کی ترقی میں کیا ہے بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بنیادی خدمات یعنی کہ ہماری جو خدماتی شعبہ ہے اس میں سیاحت بھی کیا ہے شامل ہے۔ تو سیاحت کیا ہے دراصل عمومی حیثیت سے یہ ثالثی شعبے کا کیا ہے ایک ذیلی شعبہ ہے جو خصوصی حیثیت سے کیا ہے ایک خدماتی صنعت کہلاتا ہے۔ تو سیاحت کو اپنے بین الاقوامی یعنی کہ بنا پر کیا ہے ہم غیر حرکی تجارت اور بغیر دھوئیں والی صنعت بھی کیا ہے کہا جاتا ہے۔ تو سیاحتی شعبے سے مراد ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کو کئی معاشی اور غیر معاشی کیا ہے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو سیاحت کے انہی اور معاشی اور غیر معاشی اثرات کے پیش نظر اس کو جدید معیشتوں کا چوتھا پہلو کیا ہے مانا جاتا ہے۔ تو عالمی تجارتی تنظیم نے سیاحت کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ بغیر تفریح، تجارت یا دیگر مقاصد کے تحت عوام یعنی کہ سیاح کے اپنے روزمرہ ماحول کے سے کیا ہے دور باہر جب کسی دوسرے مقام پر
یعنی کہ مسلسل 1 سال یا زائد عرصہ کیا ہے اگر وہ سفر کرتا ہے یا قیام کرتا ہے تو وہی کیا ہے سیاحت ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پر ٹورزم یا سیاحت علم معاشیات کا ایک لفظ ہے جس سے مراد کیا ہے ایک صنعت ہے، مختلف قسم کی اور اکثر علیحدہ صنعتوں کو شعبہ سیاحت طلب کی تخلیق کر کے بازار کیا ہے فراہم کرتی ہے۔ تو سیاحت کے اس معاشی حیت کے پیش نظر WTO نے سیاحوں کی صرف سیاحوں کو درکار خدمات کی پیداواری اکائیوں کے صرف کو مجموعی طور پر کیا ہے سیاحت قرار دیا ہے۔ تو مختصراً سیاحت میں سیاح جو کرتے ہیں یا انہیں مطلوب جو کام جو ایجنٹ کرتے ہیں وہ کیا ہے شامل ہوتے ہیں۔ تو سیاحت سماجی و معاشی سرگرمیوں کا ایسا مجموعہ ہے جو سیاحوں کے ذریعے یا سیاحوں کی خاطر کیا ہے انجام دیے جاتے ہیں۔ یہ تو یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ سیاحت بھی کیا ہے معاشی ترقی میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو چونکہ سیاحت یعنی کہ ثالثی شعبے کا ایک اہم شعبہ مانی جاتی ہے تو سیاحت ایک مہنگی معاشی سرگرمی ہے، اس لیے کہ سیاحت کے ذریعے کئی معاشی فوائد کیا ہے حاصل ہوتے ہیں۔ دیسی اور بدیسی سیاحوں کی سیاحت کے قومی آمدنی اور معاشی ترقی کے شرح میں کیا ہے اضافہ ہوتا ہے۔ تو کئی ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک کی قومی آمدنی میں سیاحت کے ذریعے کیا ہے نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ تو ایک ملک کی معاشی ترقی میں یہ جو شعبہ سیاحت ہوتا ہے یہ بہت ہی کیا ہے اہم کردار ادا کرتا ہے، جیسے کہ آمدنی و روزگار کی تخلیق کرتا ہے اور بیرونی زر مبادلہ کی کمائی کا یہ ذریعہ ہوتا ہے اور توازنی ادائیگی کی ہمواری کا یہ بہت ہی ایک طاقتور اور اہم ذریعہ ہے۔ یہ سیاحت کا جو ذریعہ ہے یہ بہت ہی کیا ہے میزبان ملک میں راست اور بالراست اثر بھی کیا ہے یہ پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سیاحت علاقائی ترقی میں بھی کیا ہے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ صنعتی طور پر کم ترقی یافتہ علاقوں کو صنعتی طور پر کیا ہے ترقی بھی دیتا ہے۔ یہ ماحولیاتی وسائل کو بالراست طور پر فروخت کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے ماحولیاتی معیار کا بھی تحفظ کرتا ہے۔ شعبے جو سیاحت پایا گیا ہے روزگار کے مواقع کو پیدا کرتا ہے اور بالخصوص یہاں پر خواتین کا ذکر آیا ہے تو یہ خواتین کو بااختیار بنانے میں بھی کیا ہے مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ یہ غربت کی کمی کا ایک بہت ہی کیا ہے اہم ذریعہ ہے۔ یہ غریبوں کو نقد رقم بھی کیا ہے یعنی کہ نقد فوائد بھی کیا ہے فراہم کرتا ہے۔ اگر ہم واضح طور پر دیکھیں تو یہ حکومت کو کیا ہے آمدنی فراہم کرتا ہے۔ تو سرکاری و خانگی شعبے جات جو ہوتے ہیں ان کو فیصلہ سازی کے عمل میں اور غریب عوام کی شرکت کو کیا ہے یہ بڑھاوا دیتا ہے۔ تو حکومت ہند نے سیاحت کی ترقی کی کیا ہے اہمیت کو تسلیم کیا ہے اور ہندوستان سیاحوں کے لیے کیا ہے ایک جنت مانا گیا ہے، لہٰذا ہمارے معاشی نظام میں سیاحت کو خدماتی شعبے میں ایک مرکزی ستون کی حیثیت سے کیا ہے فروغ دینے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے ملک کی کئی دلکش کیا ہے تاریخ پائی گئی ہے اور شاندار روایت ہیں، یہاں کی عظیم اور تاریخی ورثہ، سرسبز و شاداب یہاں کے گاؤں اور خوبصورت ماحول، ساتھ ہی ساتھ حیوانی دولت اور تاریخی قلعے اور مناظر، عصری ٹیکنالوجی کے علاوہ یہاں کے دواخانے اور یعنی کہ جو علاج کے جو لاسانی دستکاریاں ہیں اور دیسی اور بدیسی سیاحوں کو کیا کر رہی ہیں وہ اپنی جانب راغب کر رہی ہیں۔ تو عالمی سفر و سیاحت کونسل یعنی کہ WTC نے ہندوستان کو مستقبل کا ایک بہترین سیاحی مرکز کی حیثیت سے کیا ہے ابھرنے کی پیشن گوئی بھی کیا ہے کی ہے۔ تو حکومت ہند نے سیاحت کی ترقی کے لیے کئی منصوبہ اسکیم اور پالیسیوں پر عمل آوری کیا ہے کر رہی ہے۔ ایک نئی قومی سیاحتی پالیسی کا 2002 میں کیا ہے اعلان کیا گیا تھا اور اس کے تحت 6 ایسز کو کیا ہے اہمیت دی گئی تھی۔ وہ 6 ایسز یعنی کہ سواگت، سوچنا، سویدھا، سرکشا، سہیوگ اینڈ سمرچنا۔ یہ سیاحت کی فروغ کی یعنی کہ حکمت عملی ہے۔ تو سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے لک ایسٹ اینڈ اتھیتھی دیوو بھوا کے نعرے بھی کیا ہیں دیے گئے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ طب، ماحول اور دیہی سیاحتی پروجیکٹوں کو فروغ دینے میں حکومت کیا ہے مدد کر رہی ہے۔ اس طرح سے یہ MICE یعنی کہ میٹنگز، انسٹیٹیوٹیز اور کانفرنسز ایگزیبیشن یعنی کہ میٹنگز، انسینٹیوز، کانفرنسز، ایگزیبیشنز
کی حوصلہ افزائی کے لیے کیا ہے کوشش کر رہی ہے۔ تو بین الاقوامی بازار میں ہندوستانی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے جو وزارت سیاحت تھے انہوں نے کیا ہے بین الاقوامی یعنی کہ مہمات کو کیا ہے شروع کیا ہے، اور دیسی سیاحوں کی خاطر کیا ہے 2007 تا 8 میں سارے جہاں سے اچھا کی مہم بھی کیا ہے شروع کی گئی تھی۔ 2009 میں وزٹ انڈیا اسکیم غیر ملکی سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے کیا ہے شروع کی گئی تھی۔ تو جو سیاحت ہیں وہ شعبے سیاحت درکار بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے خاطر چند مسلمہ سیاحتی مراکز کو کیا ہے جواہر لال نہرو نیشنل اربن رینیول مشن کے دائرے میں کیا ہے اسے لایا گیا ہے۔ تو غرض یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیاحتی شعبے کو ترقی دینے کی خاطر ان حوصلہ افزا جو اقدامات کیے گئے ہیں اس کے نتیجے میں ہمارے ملک میں غیر ملکی سیاحوں کی آمد اور غیر ملکی زر مبادلہ کی کیا ہے جو کمائی ہے اس میں کیا ہے نمایاں اضافہ نظر آیا ہے۔ تو اس طریقے سے خدماتی شعبے میں سیاحت کا کیا ہے بہت ہی اہم رول رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ تعلیم بھی ہے، اور بینک کاری کا جو جال ہے وہ بھی خدماتی شعبے کا بہت ہی کیا ہے اہم حصہ مانا گیا ہے، کیونکہ مالی جو نظام ہوتا ہے اس میں بینکنگ نظام کیا ہے ایک ذیلی نظام پایا گیا ہے۔ تو معاشی ترقی کے لیے ایک خوب ترقی یافتہ بینکاری نظام کیا ہے بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے، جو بچتوں کو اکٹھا کر کے انہیں پیداواری کاموں میں مشغول کرنے میں کیا ہے مدد دیتا ہے۔ تو بچتوں اور سرمایہ کاری کے درمیان بینک رابطے کا کیا ہے انجام دینے اور بچتوں کو سرمایہ کاری میں تبدیل کرتا ہے۔ تو یہ ایک معیشت میں تشکیل اصل کا مؤثر ذریعہ ہے جو پیداواری ڈھنگ پر وسائل کو استعمال کر کے عوام تک رسائی کو کیا ہے ممکن بناتا ہے۔ تو اس طریقے سے بینکنگ کا نظام بھی خدماتی شعبے میں کیا ہے بہت ہی اہم کردار کیا ہے ادا کر رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بینک کے علاوہ جو بیمہ ہے یہ بھی کیا ہے ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے کیا ہے ایک کمپنی اپنے گاہکوں کو نقصان یا ضرر کے خلاف میں کیا ہے مالی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ تو اس نقصان یا ضرر کے ایک حصے کے طور پر گاہک کی جانب سے ادا کی جانے والی رقم کو قسط یعنی کہ پریمیم کیا ہے کہا جاتا ہے۔ تو بس بیمہ کیا ہے ایک کاروبار ہے جس میں ایک مدت کے دوران متوقع جو جوخم یا خطرات ہوتے ہیں ان سے منسلک کاموں کو نگد آزما ہونے کے لیے کچھ رقم کیا ہے ادا کی جاتی ہے۔ افراد یا تنظیموں کو ناگزیر طور پر پیش آنے والے مختلف خطرات کی کچھ حد تک کیا ہے پابجائی کرنے کے لیے یہ رقم کیا ہے ادا کی جاتی ہے۔ ہندوستان میں لائف انشورنس کارپوریشن زندگی بیمہ کا یعنی کہ کاروبار کیا ہے انجام دے رہا ہے، اور یعنی کہ ہندوستان کی جو یعنی کہ بیمہ صنعت ہے وہ کیا ہے بہت ہی اہم کردار کیا ہے ادا کر رہی ہے، جس کے ذریعے سے ہندوستان کی عوام کو کیا ہے بیش بہا یعنی کہ سہولتیں بھی حاصل ہو رہی ہیں۔ عام ہندوستان کا جو LIC ہے یعنی کہ لائف انشورنس کارپوریشن جو ہے جسے یعنی کہ زندگی بیمہ کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ عام بیمہ اور صحت بیمہ کاروبار جنرل انشورنس کاروبار کی جانب سے کیا ہے انجام دیے جاتے ہیں۔ تو ایگریکلچرل انشورنس کمپنی آف انڈیا AIC موسم پر مبنی یعنی کہ بارش یعنی کہ فصلی بیمہ کیا ہے یہ کے لیے پائی جاتی ہے، اور یہ قرض اور بچتوں کے ساتھ ساتھ بیمہ فراہم کرنے کے طریقہ کار کو کیا ہے جزوی بیمہ بھی کیا ہے کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بیمہ کمپنیاں ہیں جو ہندوستانی یعنی کہ خدماتی شعبے کے تحت کیا ہے ہندوستانی عوام کو یہ کیا ہے خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ مواصلاتی نظام بھی ہوتا ہے جو خدماتی شعبے کا کیا ہے بہت ہی اہم حصہ مانا جاتا ہے۔ تو مواصلاتی نظام ترقیاتی ایک عمل کا کیا ہے ایک جزء و لازم ہوتا ہے۔ تو اشیاء کی رسد اور بازار سے متعلق جو درکار معلومات ہوتی ہیں ان کو فراہم کر کے مواصلاتی نظام خریداروں اور فروشندوں کو کیا ہے یہاں پر مدد فراہم کرتا ہے، جس سے ملک کی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے میں کیا ہے مدد ملتی ہے۔ تو مواصلات کا مطلب ترسیل اطلاعات ہیں۔ یہ خدمات حمل و نقل نظام کو تیز تر اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے تمام شعبوں کی ترقی کے لیے کیا ہے درکار معلومات کی ترسیل کرتی ہیں۔
جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مواصلات کے ذرائع ہیں، ڈاک خدمات ہے، ٹیلی مواصلات ہے، نشریات ہے، ٹیلی ویژن ہے اور اطلاعاتی خدمات ہے، ساتھ ہی ساتھ انٹرنیٹ وغیرہ ہیں۔ یہ تمام ایسی خدمات ہیں جو مواصلات کے ایسے ذرائع ہیں جو مواصلات کی خدمات کیا ہیں انجام دے رہی ہیں، جن کے ذریعے سے ہندوستان کی کیا ہے یعنی کہ ترقی میں کیا ہے بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سائنس و ٹیکنالوجی بھی ہے، یہ بھی ہندوستان کی یعنی کہ خدماتی شعبے میں کیا ہے شمار کی جاتی ہے۔ تو حکومت ہند نے 2003 میں سائنس و ٹیکنالوجی پالیسی کا اعلان کر کے مستقبل کے پروگراموں کو نت نئی جہت بھی کیا ہے عطا کی ہے۔ تو ہمارا جو معاشی نظام ہے وہ 17 اہم ذیلی شعبوں کی نشاندہی کر کے یعنی کہ ٹیکنالوجی ویژن 2020 کیا ہے تشکیل دیا ہے، جس میں 6 شعبوں کو کیا ہے شامل کیا گیا تھا۔ ایک تھا زراعت اور زراعت پر مبنی اشیاء، دوسرا ہے سڑکوں کی تعمیر اور حمل و نقل کے آلات، تیسرا ہے کپڑا تیار کرنے والے مشینوں اور صنعتی ترقی، چوتھا ہے صحت نگہداشت خدمات اور ادویاتی پودے وغیرہ، پانچواں ہے صنعتوں کی ترقی کے لیے سازگار سائنس، انجینئرنگ اور پیشہ ورانہ خدماتوں کا فروغ، اور چھٹا ہے توانائی اور برقی شعبہ۔ تو اس پروگرام کو مشن ریچ بھی کیا ہے کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سافٹ ویئر جو صنعتیں ہیں وہ بھی کیا ہے یہاں پر ایک اہم رول کیا ہے ادا کر رہی ہیں۔ تو بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان میں خدماتی شعبے کی کیا ہے بہت زیادہ اہمیت پائی گئی ہے۔ تو خدماتی شعبہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو عوام کو کیا ہے یعنی کہ مختلف صورتوں میں کیا ہے یعنی کہ خدمات فراہم کر رہا ہے، جس کے ذریعے سے آبادی آج یعنی کہ زرعی شعبے سے یا صنعتی شعبے سے ہوتے ہوئے کیا ہے خدماتی شعبے کی جانب کیا ہے مائل ہو رہی ہے۔ تو آج کا یہ ٹاپک ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ دوسرے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔